बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ आज 2 रेफरेंसेस पर समाअत हुई है। मैं उस समाअत का अहवाल भी आपके साथ शेयर करूंगा और दोनों जो ऑनरेबल जजेज़ हैं उनको तब्दील कर दिया गया है, उनका तबादला किया गया है, उनका ट्रांसफ़र किया गया है, लेकिन उनमें से आज एक जज साहब अपना काम कर रहे थे और वो आज क्यों अपना काम कर रहे थे, उन्होंने क्यों आज शहबाज शरीफ के केस पर एक अहम जो है वो ऑब्जर्वेशन दी और शहबाज शरीफ का जो तंज था और क्या इनका तबादला किसी मुकमुका का नतीजा है, कौन इनके पीछे है, कौन इनको बचाना चाहता है, वो सारी अहम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जजेस के तबादले का प्रोसेस क्या है और अब जो तब्दील किया गया है क्या ये आउट ऑफ द वे किया गया है या कानून के मुताबिक हुआ है, वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज आशियाना हाउसिंग रेफरेंस की समाअत थी और ये जज हैं अमजद नज़ीर चौधरी साहब, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग केस की भी समाअत थी और वो थे जज जवादुल हसन साहब। और हमज़ा शहबाज क्योंकि मुल्ज़िम हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में, हमज़ा शहबाज भी पेश हुए और जबकि शहबाज शरीफ और आह चीमा आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में भी पेश हुए। पहले मैं आपको बता देता हूं जो आशियाना हाउसिंग रेफरेंस केस है उसकी समाअत का बड़ा अहम अहवाल। उसमें जज अमजद नज़ीर चौधरी साहब आज इस केस की समाअत कर रहे थे। अमजद नज़ीर चौधरी साहब का मैं अगर आपको थोड़ा सा तारुफ करवाऊं तो ये वो जज है जिसको मैं ज़ाती तौर पर, क्योंकि हम इतना अरसा हो गया इन्हीं अदालतों में काम करते हैं, तो इन जजेस के साथ हमारा एक जो है वो जो एक वकील का और एक जज का आपस में एक इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता होता है या एक दूसरे के साथ एक अच्छा जो है वो प्रोफेशनल एक रिलेशन होता है, हमारा इनके साथ रिलेशन था। और जो जज अमजद नज़ीर चौधरी साहब थे ये तो आप समझ लें कि हमारे फेवरेट जज थे, बड़े ही जो है वो टू द पॉइंट रहने वाले, और जितना उन्होंने नथ डाल के रखी थी शरीफ फैमिली को, शहबाज शरीफ एंड कंपनी को, आप सोच नहीं सकते। अदालत में जो उनकी अदालत में इन्वायरमेंट होता था वो माफ़ी नहीं देते थे। और ये वो जज हैं जब हमज़ा शहबाज एक तारीख पर पेश नहीं हुए थे और वो रमज़ान शुगर मिल केस में, क्योंकि इसी जज के पास अमजद नज़ीर चौधरी साहब के पास 2 रेफरेंस हैं शरीफ फैमिली के, एक रमज़ान शुगर मिल है और एक आशियाना हाउसिंग रेफरेंस है। रमज़ान शुगर मिल में एक दफ़ा हमज़ा शहबाज पेश नहीं हुए थे कि मुझे वो जिस गाड़ी पर लेकर जा रहे हैं वो बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है या वो VIP गाड़ी नहीं है, और उन्होंने उस गाड़ी में आने से इनकार कर दिया था जो आम मुल्ज़मों की गाड़ी है, उसमें आने से इनकार कर दिया था और अदालत में पेश नहीं हुए थे, जिस पर फिर अदालत ने ना सिर्फ हमज़ा शहबाज की क्लास लगाई थी बल्कि जेल सुपरिटेंडेंट को भी शोकास जारी किया था और इसमें फिर जो सेक्रेटरी दाखिला है पंजाब के उनको भी तलब किया था और ये मामला काफ़ी आगे गया था। और उसके बाद फिर जो इनके लिए इन्होंने माफ़ी मांगी थी। फिर हमज़ा शहबाज की जो रमज़ान शुगर मिल केस में ज़मानत हुई थी और जिसमें हमज़ा शहबाज ने अपना जो थंब इम्प्रेशन वो नहीं लगाया था और जाली अंगूठा लगा के जेल सुपरिटेंडेंट ने उनको डॉक्यूमेंट्स बना के, ताकि देर ना हो, और इतनी खुशामद और इतनी जो है वो इनकी वो थी कि इन्होंने जो जेल हुकाम थे उन्होंने अपना अंगूठा लगा के हमज़ा शहबाज को जो रोबकार जारी की गई थी उसके ऊपर हमज़ा शहबाज का अंगूठा न लगाया, उसको भी अमजद नज़ीर चौधरी साहब ने उठाया था और अमजद नज़ीर चौधरी साहब ने वो मामला भिजवा दिया था फ्रांसिक में। अभी फ्रांसिक भिजवाने का मामला ऑर्डर किया था, भिजवाने से ये मुराद होता है कि जब ऑर्डर कर दिया जाए तो वो 1 दिन में 2 दिन में अदालती नुमाइंदा जाता है। तो दोपहर में जो शहबाज शरीफ के वकील थे, हमज़ा शहबाज के वकील, और जेल सुपरिटेंडेंट अदालत में पेश हो गए थे और उन्होंने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया था कि जल्दबाजी में ये अंगूठा लग गया था, इसलिए इसको बराए मेहरबानी हमें माफ़ी दी जाए, और एक माफ़ीनामा लिख के दिया था जिसकी बुनियाद पर वो मामला फिर वहाँ पर ख़त्म हो गया था। लेकिन अदालत ने हमज़ा शहबाज को ये कहा था कि आपका जाली अंगूठा है और नए पेज पर उसका अंगूठा लगवा के फ्रांसिक भिजवाने का हुक्म जारी किया था। ये वो अमजद नज़ीर चौधरी साहब है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमजद नज़ीर चौधरी साहब जब इतनी बड़ी गुस्ताखियां करेंगे तो क्या वो इनके जज के तौर पर काम कर सकते हैं? ये तो कभी नहीं चाहेंगे। जो शरीफ फैमिली है या शरीफ माफिया है वो तो इतनी बात बर्दाश्त ही नहीं करते, उनके यहाँ तो इतनी बर्दाश्त है ही नहीं। वो तो उनको तो वो चाहिए जिस तरीके से उन्होंने अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया था, उनकी पुरानी वीडियोस उठाई, वो वीडियोस और वो गैर अखलाकी वीडियोस, मरियम नवाज जैसी औरत, एक औरत हो कि वो गैर अखलाकी वीडियोस की बुनियाद पर वो ब्लैकमेल करती रही। फिर उसको अब तो उनकी डेथ हो गई है,
ان کو جاتی عمرہ میں بلایا گیا، وہاں نواز شریف نے بھی بے عزت کیا، جو ہے وہ عمرہ کے نام پر مدینہ پاک بلایا گیا، وہاں پر حسین نواز ملاقاتیں کرتا رہا۔ ان کو اس طرح کے جج چاہیے تھے۔ اب امجد نذیر چودھری صاحب ان میں سے نہیں تھے، اور نہ ہی جواد الحسن صاحب ان میں سے تھے۔ ان کو تو پسند نہیں تھا، یہ تو دعائیں کرتے تھے یا اپنی طرف سے تو انہوں نے پوری کوشش کی ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے ہماری جان چھوٹے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان ریفرنسز کو جس طریقے سے جلدی سے میکسیمم 2 دن، اب یہ جو آپ کے سامنے میں آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس کی بات کر رہا ہوں، اس کی سماعت ہوئی تھی 29 مارچ کو، اور آج 1 اپریل ہے، اور 1 اپریل کو دوبارہ اس کے اوپر سماعت رکھی تھی، اور شہباز شریف نے کہا تھا جناب لمبی سی ڈیٹ دیں، تو عدالت نے کہا تھا کوئی لمبی ڈیٹ نہیں ہے، اور جو ہے وہ 1 اپریل کو ہی پیش ہو، اور 1 اپریل کو ہی اس کے اوپر کارروائی ہوگی۔ تو وہ بھی یہ گستاخیاں تو پھر اکٹھی ہوتی جا رہی تھیں، اور وہ پہلے دن سے لگے تھے کہ کسی طریقے سے ان معاملات سے، اور یہ رمضان شوگر مل کیس ہو، آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس ہو، یہ تو اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچ گئے تھے۔ چند گواہان رہ گئے تھے، باقی گواہ تو وہ جو آنریبل جج ہیں امجد نذیر چودھری صاحب وہ کمپلیٹ کر گئے تھے۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ آج جب کیس کی سماعت ہوئی تو امجد نذیر چودھری صاحب آج عدالت میں خود موجود تھے۔ ان کا جو تبادلہ ہوا ہے وہ 2 مارچ کو انہوں نے وہاں پر، اب وہ بھاولپور چلے گئے ہیں بطور سیشن جج بھاولپور۔ تو امجد نذیر چودھری صاحب کا آج آخری دن تھا ورکنگ کا، اور کل انہوں نے چارج سنبھالنا ہے بھاولپور کا۔ آج کیس لگا تھا، اور آج وہ ایک بڑا اچھا کام کر کے گئے ہیں۔ اچھا کام کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلی تاریخ پر بینک گواہان اور نیب کے جو گواہان تھے ان کو شوکاز جاری کیے گئے تھے کیونکہ وہ پیش نہیں ہوئے تھے۔ بینک الفلاح اسلامک کے گواہ تھے عارف حسین، انہوں نے بینک کا کچھ ریکارڈ پیش کرنا تھا اور عدالت میں لاسٹ ڈیٹ پر پیش نہیں ہوئے تھے، جس پر ان کو شوکاز جاری ہوا تھا۔ آج وہ عدالت میں پیش ہو گئے، اور عدالت میں انہوں نے اپنی ساری جو اکاؤنٹس کی تفصیلات تھیں اس سے آگاہ کرنا تھا۔ جج امجد نذیر چودھری صاحب نے گواہ عارف حسین سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کو پچھلی پیشی پر ریکارڈ لانے کا کہا گیا تھا تو آپ پیش کیوں نہیں ہوئے تھے؟ پہلا سوال عدالت نے یہ پوچھا۔ جج انہوں نے کہا، جو گواہ عارف حسین ہے انہوں نے جواب دیا کہ جناب ریکارڈ کراچی سے آنا تھا، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہوگی جس کی وجہ سے میں پیش نہ ہو سکا۔ جج امجد نذیر چودھری صاحب نے کہا کہ آپ کو سینس نہیں ہے کہ جب ایک کیس چل رہا ہے عدالت میں اور آپ کو پتہ ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نے بطور گواہ پیش ہونا ہے، تو آپ اپنا ریکارڈ اپنے پاس منگوا کے رکھیں۔ جب آپ کو عدالت نے بلایا تبھی آپ کو وہ ریکارڈ یاد آیا اور تبھی آپ نے وہ ریکارڈ وہاں سے منگوانا تھا اور اس کی بنیاد پر آپ نے عدالت میں پیش ہونا تھا۔ کیا آپ لوگوں نے خدا کو جان نہیں دینی؟ کیا آپ لوگوں نے جو اصل حقائق ہیں ان کو عدالت میں نہیں رکھنا؟ کیوں آپ ان معاملات کو خراب کرتے؟ انہوں نے کہا جناب ہم نے سارا ریکارڈ منگوا لیا ہے، اور سارا ریکارڈ منگوانے کے بعد آج ہم عدالت میں پیش ہیں اور ہمارا بیان ریکارڈ کیا جائے۔ آج بیان تو ریکارڈ نہیں ہونا تھا کیونکہ آج جج صاحب کا آخری دن تھا، لاسٹ ورکنگ ڈے تھا، لیکن جج صاحب ایک جاتے جاتے کام کر گئے۔ اچھا، یہ وہ ریکارڈ ہے بینک الفلاح اسلامک کا جس میں جہاں سے ان کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے شہباز شریف، پورا کیس ہی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ جو ریکارڈ ہے وہ عدالت نے جو ہے وہ فائل کا حصہ بنا دیا، اس کو کہا کہ یہ فائل یہ جمع کروا دیں۔ عدالت نے اس کو آرڈر شیٹ میں لکھ لیا، اور جو گواہ ہے اس کو کہا کہ اگلی تاریخ پر آ کے آپ نے اس میں اپنی جو ایویڈنس ہے وہ جمع کروا دیجیے گا۔ ساتھ انہوں نے معذرت بھی کی عدالت سے، اور عدالت نے کہا چلیں کوئی نہیں، آپ ریکارڈ جمع کروا دیں۔ شہباز شریف کھڑے ہو گئے اور شہباز شریف نے کہا جناب مہربانی کر کے ہمیں لمبی تاریخ چاہیے، تو جس پر امجد نذیر چودھری صاحب دکھی تو بہت تھے، اور انہوں نے کیس پہ اتنی محنت کی، کیس کو وہ سمجھ چکے تھے۔ اور دیکھیں نا، یہ بھی کوئی نظام ہے کہ ایک جج ہے جو پہلے دن سے لے کے آخری دن تک، میرا ایکسپیرینس ہے مرڈر کیسز میں ہم پیش ہوئے، مرڈر کیسز میں پہلے دن سے لے کے فائنل بحث تک ایک جج صاحب کیس کو سن رہے ہیں، اور اگلے دن وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور فائنل بحث سننے کوئی اور آ جاتا ہے۔ جب وہ فائنل بحث سنتے ہیں اس کو پورے کیس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جس جج نے گواہان کو، جس نے فرد جرم عائد کیا، ایک ایک ایویڈنس کو سنا، ایک ایک گواہ کا بیان ریکارڈ کیا، کراس ایگزامینیشن سنی، کیا وہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ یا جو ایک دن کے لیے آئے گا اور وہ فیصلہ کرے گا؟ بدقسمتی ہے، نظام ہے، اب اس میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اس لیے عدالت نے جج امجد نذیر چودھری صاحب پہلے بڑا ہی بولتے تھے، آج چپ کر کے بیٹھے رہے، اور وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ دکھی تھے، اور شہباز شریف بولتے رہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ 21/4 کے لیے اس کیس کو مقرر کیا جائے، اور اب جو نیکسٹ جج صاحب آئیں گے وہی 21/4 کو یہ کیس سنیں گے۔ اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز بھی کیونکہ آئے ہوئے تھے تو وہ پھر تنزیہ جج کی طرف ہنسے بھی اور کہکا بھی لگایا، اور جج صاحب چپ کر کے اٹھ کے چلے گئے چیمبر میں۔
21/4 کی تاریخ اس میں مقرر کی۔ دوسرا جج جواد الحسن صاحب کی عدالت میں منی لانڈرنگ کا کیس تھا، اور وہ کیونکہ جج صاحب خود موجود نہیں تھے، آج انہوں نے جو ہے وہ آج آئے نہیں۔ اچھا، یہ جواد الحسن صاحب وہ جج ہیں جنہوں نے یہ 2 دن پہلے خواجہ آصف کے حوالے سے تحریری فیصلہ دیا ہے کہ کیسے ملزموں کو بچایا جاتا ہے اور بڑے ملزموں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، بڑے ملزموں کو ریلیف دیا جاتا ہے۔ پھر نیب کو کہا تھا کہ اب ریفرنس اس لیے فائل نہیں کر رہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ضمانت مل جائے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے پھر اگلے دن خواجہ آصف ضمانت لینے چلے گئے تھے، شہباز شریفی بھی ضمانت لینے گئے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جج صاحب ہیں جواد الحسن صاحب، ان کا بھی تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ ان کی جگہ شیخ سجاد احمد تھے، کورٹ نمبر 4 میں جو ہے وہ آج وہ بطور ڈیوٹی جج اس کیس کی سماعت کر رہے تھے۔ تو انہوں نے پھر ملزمان کی حاضری لگوائی، اور ساتھ انہوں نے پوچھا کہ نصرت شہباز کہاں ہیں، تو بتایا گیا کہ ان کی درخواست منظور ہو چکی ہے۔ عدالت نے کہا پہلے تو وہ آپ اس کی عدالت میں جمع کروائیں اس کے آرڈر کی کاپی، پھر عدالت دیکھے گی کہ کیا قانون کے مطابق ملزمہ یہاں نہیں ہوگی تو اس کی حد تک کیس آگے چلایا جا سکتا ہے یا نہیں چلایا جا سکتا، یہ آرڈر پڑھ کے عدالت اس کا دیکھے گی۔ اور ساتھ ہی جو ملزمان کی حاضری لگانے کے بعد عدالت نے 15/4 کی اس میں تاریخ مقرر کی ہے۔ اب یہ 2 کیس تھے، ایک میں 15/4 اور ایک میں 21/4، جج دونوں ٹرانسفر ہو گئے ہیں۔ ایک صاحب کو میں نے سنا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ان کا ٹائم رہتا تھا، ٹینیور رہتا تھا، اور ٹینیور سے پہلے ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ججز کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، یہ ڈسکریشنری پاور ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس یہ پاور ہے، وہ جب چاہیں جس جج کا تبادلہ کر دیں۔ اور کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی جج نے اپنے تبادلے کے خلاف کسی عدالت میں چیلنج کیا ہو کہ جناب میرا تبادلہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیونکہ جو سول ہیں سرونٹس ہیں یا پبلک سرونٹس باقی ہیں، جب وہ چیلنج کرتے ہیں تو ان کے رولز میں لکھا ہوتا ہے، کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، لیکن ججز کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہوتی۔ اب یہ جو ڈسکریشنری پاور ہے یہ آنریبل ججز نے دیکھنی ہوتی ہے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ کیا کیسز کیا ہیں، کیسز میں کہاں پہنچے۔ ایک جج ہے، اس نے نیب کے کیسز سنے ہیں، نیب کے معاملات کو وہ جاننے لگ گیا ہے، اس نے بڑے اہم کیسز ہیں جس پر پوری قوم کی نظر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری قوم کو لوٹا ہے، کیا ضرورت ان کو سیشن جج لگانے کی؟ کیا پہلے کوئی سیشن جج وہاں قابل نہیں تھا کہ سیشن جج لگ سکتا؟ بھاولپور یا جواد الحسن صاحب کو مظفر گڑھ بھیج دیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ تکلیف دہ ہیں قوم کے لیے۔ دیکھیں آنریبل جو کورٹس ہیں ان کا حق ہے اور ان کے پاس سارے اختیارات ہیں اور ان کے سامنے ہم نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے، لیکن چیزیں یہ ہیں کہ ایسے اہم موقعوں پر جب بڑے اہم کیسز جن پر پوری قوم کی نظریں ہیں وہ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہے ہیں، اور جو ججز ان کیسز کو سمجھ گئے ہیں، جو ججز گواہوں کو سمجھ گئے ہیں، جو ججز ملزموں کو سمجھ گئے ہیں، جن کو پتہ ہے کون کہاں سے بات کر رہا ہے، جب ان کو کیسز کے فیصلوں سے پہلے اس طریقے سے تبادلہ کر دیا جائے تو یہ معاملات مجھے نہیں لگتا کہ وہ پھر کیسز قانون کے مطابق آگے چل پائیں گے۔ مکہ ہے لوگ کہتے ہیں۔ اب جو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لوگ پھر ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں کہ انہوں نے معاف کر دیا یا انہوں نے کوئی ملاقات کی ہے۔ اب یہ معاملہ تو ہائی کورٹ کے پاس ہے، یہ پاورز تو ہائی کورٹ کے پاس ہیں، چیف جسٹس صاحب نے کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے الزام نہیں لگانا چاہیے کسی پر بھی، اور چیف جسٹس صاحب بھی بہتر جانتے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور وہ ان کے اختیار بھی ہے اور وہ معاملات کو اور اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ جو بھی ریزن تھی ان ججز کا تبادلہ کیا گیا ہے، اور جو ایک جج تو آئے نہیں آج، اور امجد نذیر چودھری صاحب نے دل پر پتھر رکھ کے آج آخری کارروائی کی ہے اور اہم ریکارڈ عدالت میں جمع کر دیا ہے۔